बाहर हर सू उजाला फैला हुआ था। बालकनी की दीवार शीशे की थी, लेकिन इस पे पर्दे होने की वजह से सूरज की रोशनी अंधेरे कमरे को रोशन नहीं कर पा रही थी। कमरे में एक छोटा सा नाइट बल्ब चल रहा था, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। बेड पर सोए दो वजूद एक दूसरे में खो के दुनिया जहाँ से बेखबर सो रहे थे। जब शाविर का फ़ोन बजना शुरू हुआ, शाविर काफ़ी कच्ची नींद में सोता था, जिस वजह से फ़ोन बजते इसकी आँख खुल गई। इसने नींद में ही बढ़ाते फ़ोन उठा के देखा, जिस पर अफ़ाम की कॉल आ रही थी। इसने फ़ोन साइलेंट करते अपने सीने पर सर रखे सोई हयात को देखा, जो उसकी कमीज़ पहले में अच्छे से सो रही थी। खूबसूरत चेहरे पर कुछ सुकून साफ दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते से आहिस्ता से खुद पर से उठाता, तकिए पर लेटाता उठ बैठा। एक पल के लिए रात का सारा वाक़या शावे के दिमाग में घूम गया। इसे वानिया की हरकत में शदीद गुस्सा आने लगा। वो बदतमीज़ थी, ये तो वो जानता था, लेकिन वो ऐसे निकलेगी ये इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। अगर वो रात को उस पर काबू पाता, वहाँ से ना निकलता, तो न जाने क्या क़यामत आ जाती। अभी वो अपने सोचों में गुम था, जब हाथ में पकड़ा फ़ोन हो बंद होके दोबारा वाइब्रेट करने लगा, तो वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। हयात डिस्टर्ब ना हो इसलिए फ़ोन लेता बालकनी में आ गया। हाँ अफ़ाम बोलो। फ़ोन कान से लगाए पूछा, लाला आप कहाँ हैं? अफ़हाम ने परेशानी से पूछा। जहाँ तुम लोगों ने भेजा था पुरानी हवेली में। उसका लहजा नोट नहीं कर पाया, इसलिए आम से लहजे में बोला। लाला भाभी को लेकर फ़ौरन हवेली पहुँचे। वो घबराहट और बेचैनी से बोला, मगर हुआ क्या है? शावी ने इसका परेशान लहजा महसूस करते पूछा। मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, बस जितनी जल्दी हो सके आप भाभी को लेकर यहाँ पहुँचो। अफ़ाम ने जल्दी से कहते फ़ोन रख दिया। हेलो अफ़ाम, उफ़ पता नहीं क्या हुआ जो इतनी जल्दी में बुलाया है। वो काले बालों में हाथ फेरता कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नज़र सीधी हयात पर ही गई थी, जो आराम से सो रही थी। मुस्कुराहट ने खुद ब खुद इसके लबों को छुआ था। वो इसे उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। अफ़ाम के फ़ोन ने इसे परेशान कर दिया था। हयात उठो। वो हयात के पास बेड पर बैठता प्यार से इसके खुले सिल्की बालों में उंगलियां चलाता उठाने लगा। आपने रात को अपनी मनमानी कर ली थी ना, अब मुझे सोने दें। वो नींद में डूबी कर करवट बदल गई तो शामिर मुस्कुरा दिया। हयात प्लीज़ अभी उठ जाओ, हमें हवेली हमें हवेली जाना है, तुम वहाँ जाके सो जाना, लेकिन अभी उठो। इसने फिर कोशिश की। जावेद प्लीज़ थोड़ी देर में चलते हैं, वो रोनी सूरत बनाए बोली, लेकिन आंखें होश बंद थी। हयात अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं उठाता, लेकिन अफ़ाम की कॉल आई थी, इसने हमें अर्जेंट बुलाया है। शाविर ने मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देते समझाया। हयात मंदी मंदी आंखें खोले शाविर को देखती उठ के बैठी, जो उसे देखता मुस्कुरा रहा था। गुड, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर निकलते हैं। शाविर इसका गाल थपथपाता उठा और कपड़े निकालने के लिए बैग की तरफ बढ़ गया, जो सोफे पर रखा हुआ था। क्या हुआ, तुम अभी तक उठी नहीं? वो कपड़े निकालते हयात को वैसे ही बेड पर बैठा देखकर हैरानी से बोला। पहले आप फ्रेश हो आए, फिर मैं हो जाऊंगी, वो जल्दी से बोली। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ शावर लेने, तुम यहाँ ले लो। वो कपड़े निकाल के इसे देखता हुआ बोला। अच्छा। इसने मुख्तसर कहा, लेकिन अभी जगह से हिली नहीं। क्या वो हयात क्यों बैठी हो? जाओ जाके फ्रेश हो, फिर हमें निकलना भी है। इसे बैठा देखकर फिर कहा, आप जाएं पहले, फिर मैं जाऊंगी। वो झिझकती हुई नज़रें झुका के बोली। ओह अच्छा, उसकी झिझक को समझता मुस्कुराहट दबाता बाहर निकल गया। जैसे इसने बाहर जाके दरवाज़ा बंद किया, हयात फ़ौरन से उठी, सोफे पर रखे बैग से जल्दी से कपड़े निकाल लेती वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने के बाद पेशाब जो कमरे के बाहर ही खड़ा था, दरवाज़ा खोल के कमरे में झांकने लगा। खाली कमरा देखते मुस्कुराकर सर झटकता दरवाज़ा बंद करता दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गया। शाविर, हम इस गाड़ी में तो नहीं आए थे। भाया दूसरी गाड़ी देखती पूछने लगी। हाँ वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने हवेली से दूसरी गाड़ी मंगवा ली। इसने असल बात छुपाई और गाड़ी में बैठा। हाँ मैं पूछना भूल गई, कल आप वानिया को लेने गए थे तो वो कैसी है? और आप जब वापस आए थे तो मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी। वो गाड़ी में बैठती हुई पूछने लगी। बताता हूँ। इसने गहरी सांस भरते गाड़ी स्टार्ट की और हयात को सब बताने का फैसला किया। वो उसकी बीवी थी, वो इसे कैसे कुछ छुपा सकता था। वो ड्राइव वो ड्राइविंग के दरमियान हयात को सब बताता गया।
जिसे सुनते हयात को वानी पर गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। वो तो समझ रही थी से अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे डर गई होगी, लेकिन नहीं, वो तो नई साजिश की वजह से बस इसका इस्तेमाल कर रही थी। वो शाविर को हासिल करने के लिए इतनी आगे जाएगी, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखेगी। ये हयात ने कभी नहीं सोचा था। वो लोग साथ ही हवेली में दाखिल हुए तो तकरीबन सब ही हॉल में जमा थे, सिवाय उजाला के जो पेपर देने गई थी। शाविर को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने हम आवाज़ सलाम किया तो सबकी नज़रें हॉल में दाखिल होते शाविर और हयात पर गई। शर्म नहीं तुम्हें, सब करते हुए शाविर शाविर को देखते दादा जान गुस्से से गिरज उठे कि हयात भी एक पल को डर गई। दादा जान, वो कहता आगे बढ़ा जब बाकी के अल्फाज सोफे पर बैठी आंसू बहाती वानिया को देखते मुंह में रह गए, जो अपनी माँ के सीने से लगी सिसकियाँ भर रही थी। बोलो, अब क्या बोलोगे अपनी सफाई में? बल्कि तुम बताओ भाऊ, क्या ये कर रहा था? हवेली से बाहर गया था? वो शाविर को शोलाबार नज़रों से देखते हया से सवाल करने लगी, जो खुद भी घबराई हुई खड़ी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दादाजान, शाविर ने, मैंने मुझे पूछा, इसका जवाब दो। हयात की बात काटते दादाजान ने सख्ती से अपनी बात पर जोर दिया। जी, लेकिन बस हमें इतना ही सुनना था। दादाजान ने हयात को आगे बोलने से बाज किया। शाविर, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? काशान साहब भी अपने बेटे के मुकाबिल है। उन्हें उन्हें पता चल गया था कि शाविर ने दूसरी गाड़ी मंगवाई है। वो ख़राब हो गई थी। इसने खुद पर ज़ब्त करते ही कहा, ख़राब हो गई थी या तुमने नशे की हालत में से ठोक दिया? दादाजान की तंज से भरी आवाज़ सुनते उसने बेयकीनी से इन्हें देखा। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? इसे सबको देखा कि दुख और गुस्से से इसे देख रहे थे। इसे अफसोस हुआ कि पूरी बात जाने बगैर सब लोग इसे गलत समझ रहे हैं। तुझे शर्म नहीं? अपने ही घर की इज्जत पे हाथ डालते हुए दादी जान दुख से कहती उठ के इसके सामने आई। दादी जान, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आपको क्या अपने पोते पे यकीन नहीं है? आपको लगता है आपका पोता ऐसी कोई हरकत कर सकता है? इसने दादी के हाथ अपने हाथों में लिए, जो उन्होंने आराम से इसके हाथ से निकाल लिए। वो अपने खाली हाथों को देखता रह गया। मतलब इस पर जान देने वाली दादी को भी इस पे यकीन नहीं था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अपनी इज्जत खुद ख़राब करूँगी? वानी चीखते हुए इसके सामने और सब नज़रें बचाती आँख मारी। वो उसका चेहरा देखता रह गया, जहाँ जगह जगह खराशों के निशान थे, बाकी वो पूरी चादर में छुपी हुई थी। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने खुद मुझे वहाँ बुलाया था। तुमने खुद मुझे जूस में नशे की गोली मिला के दी थी। सब तुम्हारा प्लान था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वो भी अपना ज़ब्त खोता गुस्से से दहाड़ा। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि मैं मुश्किल में थी और इस वक्त जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया। लेकिन बाकी बातें जो तुम बता रहे हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तुम नशा करके ही आए थे और मौके का फ़ायदा उठाते तुमने मेरे साथ। वो कहती सिसक उठी, जबकि शाविर तो इसकी अदाकारी देखता ही रह गया। शामिर, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। तुमने ही मेरी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पोपो अपनी बेटी को कंधे से थामती नम आवाज़ में बोली। पोपो, आप क्या बोल रही हैं? आप सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, फिर भी आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। वो गुस्से से बोला। बस बहुत हो गया शामिर, तुमने ही इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब तुम ही इसकी ज़िंदगी आबाद करोगे। तुम अभी और इसी वक्त मेरी बेटी से निकाह करोगे। पप्पा, जो काफ़ी देर से सब बर्दाश्त कर रहे थे, अब मजीद अपनी बेटी की हालत न देख सके और गुस्से से उठे शामिर का गिरबान पकड़ते गर्राए। पप्पा जान छोड़ें। हयात ने आगे बढ़ते इन्हें शामिर से दूर किया। फरहाद, तुम फिक्र नहीं करो, आज ही तुम्हारी बेटी का निकाह होगा शामिर के साथ। दादाजान शामिर को देखते तम कहा ना बोले तो सबको जैसे सांप सूख गया। मगर दादाजान, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो क्यों मैं निकाह करूं? जबकि मैं तो इसके बाद इसके मुझे नशे की दवा देते वहाँ से निकल गया था। वो भी बच्ची से अपना यकीन दिला रहा था। हमें कुछ नहीं सुनना, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, दादाजान ने खरक आवाज़ में कहा। इस वक्त हॉल में मौजूद बच्चे बड़े सबकी आंखें नम थी। अबिया, रानिया, अफाम और आयल को दादाजान ने ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी, जबकि रजिया बेगम आंसू बहाते दुख से अपने बेटे को देख रही थी। दादाजान, ये आप क्या बोल रहे हैं? बगैर किसी सबूत के आप शामिर को इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं? हयात ने हैरत से गंग होते हुए दादाजान को देखा। हयात, क्या तुम्हें मेरी हालत देख के भी किसी सबूत की ज़रूरत है? क्या तुम देख नहीं सकती मेरे चेहरे के निशान? अगर तुम्हें यकीन है तो चलो मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हें पूरी रात की अज़ियत के निशान दिखाऊं। वानी हयात के मुकाबले हाथ के पोंछ से बेदर्दी से आंसू साफ करती बोली। शाविन ने हयात को देखा, जैसे कह रहा हो ये झूठ बोल रही है। बस तुम सब जाओ और निकाह की तैयारी करो, थोड़ी देर में निकाह होगा। दादाजान कहते सबसे मुठियाँ बेचते मुड़कर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गए।
مطلب صاف تھا کہ آپ کچھ بولنا یا سننا نہیں چاہتے۔ چٹاک تھپڑ کی آواز کے ساتھ دادا جان کے کمرے کی طرف جاتے قدم رکے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وانیا بائیں جانب منہ کی ایک گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، سب اپنی جگہ پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ شاور بھی حیات کی حرکت پہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنی بکواس اور جھوٹ بند کرو اور سب کو سچ بتاؤ، حیات اس کے بازو کو دبوچتی دانت پیس کے بولی۔ حیات تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہی میری حالت؟ او اچھا، تم اس لیے یہ سب کر رہی ہو کیونکہ میں تمہاری سوتن بننے جا رہی ہوں، لیکن کیا میں یہ اپنی خوشی سے کر رہی ہوں؟ نہیں، یہ سب تمہاری شوہر کی وجہ سے ہو رہا ہے، جسے نشے میں چور ہوتے ساری رات مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنایا، پوری رات میری عزت کو رونتا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے غمگین لہجے میں بولی۔ پوری رات؟ وہ اس ڈھیٹ لڑکی کی اداکاری دیکھ کے رسان سے بولی۔ ہاں پوری رات تمہارا یہ بد کردار شوہر۔ چٹاک اس کی چلتی زبان تو حیات کے ایک اور تھپڑ نے بند کیا تھا، جس سے وانیا کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ حیات، دادی نے سختی سے پکارے حیات کو باز رکھنا چاہا۔ خبردار، جو میرے شوہر کو کچھ کہا تو بد کردار کون ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ سب کو نظر انداز کرتی بولی۔ ارے تم کیسی لڑکی ہو، تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی اپنی عزت خود کھوتے ہوئے؟ یا شاید تم جانتی نہیں کہ ایک لڑکی کے پاس اس کی عزت ہی ہوتی ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غلط آواز میں بولتی اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ حیات، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ رضیہ بیگم نے آخرکار اپنی چپ توڑی۔ دادا جان، آپ نے کوئی تصدیق کی نہ کوئی ثبوت مانگا، بس اپنے پوتے کو سزا سنا دی، ان کی ایک بار بھی بات نہ سنی؟ اسے دادا جان کو دیکھتے مایوسی سے کہا۔ آپ کی اس نوازی نے میرے شوہر پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے، آپ کا پوتا پوری رات اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ تھا، اس کے جھوٹ کا اندازہ آپ لوگ یہیں سے لگا لیں کہ اس نے بولا کہ شاور پوری رات اس کے ساتھ تھے۔ وہ وانی کی گھورتی بولی تو وانی اپنی بازی پلٹ جانے پہ گڑبڑائے۔ اتنی پریشان میں بھی شاور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ کوئی اس کے ساتھ ہو نہ ہو، کوئی اس کا یقین کرے نہ کرے، لیکن اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بولا تھا یہ میرے ساتھ۔ وانی سے کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی، اسے تو لگا تھا شاور رات وہیں بے ہوش ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پرسکون ہو کر اپنے پلان پر دھیان دے رہی تھی۔ وانی، یہ سب کیا ہے؟ حیات کیا بول رہی ہے؟ پھپھو نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ حیران تو سبھی تھے اس نئے انکشاف پہ۔ ارے یہ کیا بولے گی، اس کا جھوٹ جو سب کے سامنے آ گیا ہے۔ حیات نے تنزخر سے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسی لڑکی ہو جو کسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت تک داؤ پہ لگا سکتی ہو؟ تو ہے تم جیسی بے حیا اور بے غیرت لڑکی پر۔ حیات نے افسوس سے کہا۔ ہاں کیا ہے میں نے سب، اور تم ہوتی کون ہو مجھے بے غیرت کہنے والی؟ میں شاور سے محبت کرتی تھی، تم ہم دونوں کے بیچ آئی ہو اور مجھے تم ہم دونوں کے بیچ سے ہٹانے کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑا میں جاؤں گی، اور اپنی تجویز کو محسوس کرتی جذبات میں آ کے خود ہی اپنا سچ بول گئی۔ چٹاخ کے تیسرا تھپڑ تھا جو پھپھو نے وانیا کے منہ پہ مارا تھا۔ شرم نہ آئی ایسی بےہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ ارے اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ ثریا بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے غصے سے کہا۔ جس نے بھی شاور کو غلط سمجھا تھا ان سب کا سر جھک گیا تھا، انہیں اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش اگر پہلے وہ اس کی بات سن لیتے، کاش کہ پہلے وہ لوگ صحیح سے تصدیق کر لیتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ سن لیا یا اور کچھ بھی سننا باقی ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا آج اب سب پر آپ اپنے بیٹے کو سمجھ نہ پائے اور بلا وجہ ان پر الزام لگاتے رہے، لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کی نوازی، میرے شوہر کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلے شاور۔ حیا سب کو شرمندہ چھوڑتی شاور کا ہاتھ پکڑے اوپر کمرے میں لے گئی۔ ثریا، لے جاؤ اپنی بیٹی کو یہاں سے، مجھے آج کے بعد یہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ دادا جان برہمی سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دادا کے جانے کے بعد ایک ایک کر کے سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب ہال میں صرف ثریا بیگم، فرحات صاحب اور رانی اور وانیا ہی باقی تھے۔ بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس میں؟ وانیا کو اب بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، وہ بے شرم لڑکی اب بھی خود کو صحیح کہہ رہی تھی۔ چپ، ایک لفظ نہیں۔ فرحات صاحب کا رائے، جس بیٹی کو اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا، آج اس نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کسی کے سامنے نظر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ثریا، فرحات صاحب تکلیف سے کہتے باہر نکل گئے۔ ثریا بیگم بھی اسے بازو سے پکڑتی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ رانیہ بھی انہیں جاتا دیکھ کر ان کے پیچھے ہی جلدی سے باہر بڑھی۔
تھینک یو حیات، تم نہیں جانتی آج مجھے جتنی تکلیف اپنوں کے رویوں نے دی ہے، اس تکلیف پر تمہارے یقین اور ساتھ میں مجھے سکون بخشا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے ہی مجھ پہ یقین نہیں کریں گے۔ شاوین نے بیڈ پہ بیٹھے کرب سے آنکھیں بند کی۔ شاہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، زندگی کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ حیات نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ کیا پکارا تم نے ابھی؟ اس کی بھوری روشن آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ شاہ، اس نے محبت سے مسکرا کر کہا۔ بہت اچھا لگا تمہارا یہ پکارنا، وہ بھی تمہارا پرسکون ہوتا ہوا مسکرایا۔ میں نے سوچا آپ کا نام اتنا بڑا ہے شاویر، تو اسے کیوں نہ چھوٹا کر دیا جائے، اس لیے اب سے میں آپ کو شاہ بلاؤں گی۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ لیکن میں تمہیں حیات ہی بلاؤں گا، کیونکہ تم میری حیات ہو، میری جینے کی وجہ ہو، میری روح کا سکون ہو۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، تو حیات نے بھی مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد اسے اٹھتا دیکھے شاویر نے پوچھا۔ ناشتہ لینے۔ اسے یاد آتے ہی وہ لوگ بغیر ناشتے کیے آئے تھے، اٹھ کے نیچے جانے لگی۔ صرف اپنے لیے لانا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی نہیں جا رہی، مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ وہ واپس آتی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ حیات تم کھانا کھا لو پلیز، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے اسے منانا چاہا، لیکن حیات شاید ضد کرنے کے موڈ میں تھی۔ ہاں تو میں بھی بعد میں کھا لوں گا، لیکن کھاؤں گا آپ کے ساتھ ہی۔ حیات جانتی تھی شاویر اداس ہے، اس لیے اس نے بھی شاویر کے ساتھ ہی کھانے کی ضد کی، کیونکہ اسے پتہ تھا وہ خود کے لیے کھائے یا نہ کھائے، حیات کے لیے تو ضرور کھائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لے آؤ ناشتہ، لیکن جلدی آنا ہی۔ شاویر اس کے پاس آتا، پیار سے پیشانی پر بوسہ دیتا واش روم میں چلا آیا، تو وہ مسکرا کر ناشتہ لینے چل دی۔ ٹن ٹن ہیلو۔ آج کے ہوئے ہنگامے کے بعد وہ پریشانی سے صوفے میں بیٹھی انگلیاں چبا رہی تھی، جب فون بجنے پر بغیر دیکھے اٹھاتے کال سے لگایا۔ کیسی ہو بیا؟ دوسری طرف سے عائش کی خوشگوار آواز آئی۔ آپ کیوں مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اس کی آواز پہچانتی بیزاریت سے بولی۔ میں تنگ کہاں کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اتنی ظالم ہو کہ بار بار میرا نمبر بلاک کر دیتی ہو یا اپنا فون ہی بند کر دیتی ہو۔ اس نے بڑی اپنائیت سے شکوہ کیا۔ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ صحیح سمجھی تم، میرے پاس تمہیں سوچنے اور تم سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے محبت سے کہنے پر ربیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ مطلب آپ انتہائی فارغ انسان ہیں، جب بھی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ربیہ نے چڑھانے کی خاطر کہا۔ اسے اب اچھا لگنے لگا تھا اس سے بات کرنا، یا شاید اس کی محبت سے کہیں ہر بات کو دل میں جگہ دینے لگی تھی۔ بیا سب کچھ کہہ لینا، لیکن میری محبت، میرے سچے جذباتوں کو کبھی ٹائم پاس کا نام نہیں دینا، کیونکہ عائش آغا سب کر سکتا ہے، لیکن ابیا شاہ کے ساتھ کبھی ٹائم پاس نہیں کر سکتا۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ ابیا اس کا جنونی اور جذبات سے بھرپور لہجہ سنتی جلدی سے فون کاٹ گئی۔ دل نے ایک دم تیزی سے دھڑکنا شروع کیا تھا۔ ایک نیا اور ایک اچھا احساس محسوس ہوا تھا، جسے وہ معصوم لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ چار دیواری میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی تھی، جس کی خواہش تھی عام لڑکیوں کی طرح کوئی اسے محبت دے، عزت دے، صرف اسے چاہے۔ ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے، اور ابیا کو آج ایسا ہی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو صرف اسے چاہتا ہے، اور یہ احساس اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی انجانے میں ہی کسی کو دل میں بسانے لگی تھی، انجام کو بھول کر۔ چلے جی، ناشتہ آ گیا ہے۔ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاویر آنکھوں میں کونی رکھے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کی آواز سنتا ہاتھ اٹھاتے اٹھ کے بیٹھا۔ پتہ ہے آپ پہلے خوش نصیب ہیں جسے میرے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہو رہا ہے، وہ شرارت سے بولتی ناشتے کی ٹرے بیڈ پہ ہی اس کے سامنے رکھی خود بھی بیٹھی۔ واقعی خوش نصیب تو میں بہت ہوں، تبھی تم میرے نصیب میں ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتا بولا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں دو سے چار ہوئیں۔ حیا زیادہ دیر محبت سے بھری آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور شرما کے نظریں جھکا گئی۔ اچھا چلیں اب ناشتہ شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے سب۔ اس کی توجہ ناشتے کی طرف دلانے لگی، جو مسکراتی آنکھوں سے اب تک دیکھ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان دونوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے حیات ٹرے اٹھائے ٹیبل کی طرف بڑھی، جب شاویر نے اسے مخاطب کیا۔ پیکنگ کر لو، ہم کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ ٹرے رکھتی اس کی بات پر چونک کے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس لیے کام زیادہ ہے، میں روز یہاں سے آنا جانا نہیں کر سکوں گا،
اور تمہارے بغیر میں ایک منٹ نہیں رہ سکوں گا، اس لیے تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ یہ سچ تھا کہ اسے نئے پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا، لیکن کام اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ روز آنا جانا نہیں کر سکتے۔ وہ تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ آج جو اس کے اپنے گھر والوں نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا، وہ بات وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے شاید سب سے ناراض ہو کے بھاگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، حیات کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ کام تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو اس ماحول سے دور رہنا جانا ہے، بس اس لیے وہ مزید کچھ بولے مان گئی تھی۔ فائنلی اب میں آزاد ہوں۔ اجالا ہال میں داخل ہوتی، خوشی سے بیگ صوفے پہ پھینکتی، خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ آج کافی سناٹا لگ رہا ہے، کہاں ہے سب؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس وقت کوئی ہو نہ ہو دادی جان اور ربیہ یہیں ہوتی تھی، لیکن آج کوئی نہیں تھا۔ ارے کوئی ہے حویلی میں؟ اس نے اونچی آواز پکارا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ عائل باہر جا رہا تھا جب اس کے چلانے پہ اس کی طرف آیا۔ شکر ہے کوئی تو ہے حویلی میں، وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں گھما کر بولی، تو اس کی اوور ایکٹنگ دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ ارے لالا کہاں جا رہے ہیں، یہ تو بتاتے جائیں، سب کہاں ہیں؟ وہ اسے جاتا دیکھ کر جلدی سے اٹھتی اس کے پیچھے بھاگی۔ سب اپنے کمروں میں ہے، تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسے جواب دیتا اسے سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ توبہ ہے، بھاگے تو ایسے جیسے میں انہیں کھا جاتی۔ وہ منہ بناتی صوفے سے بیگ اٹھائے اوپر بڑھ گئی۔ دوپہر میں دادی جان اور ربیہ ہال میں بیٹھے تھے، جب شاگر اور حیات بڑا سا بیگ لیے نیچے آتے دیکھے۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ دادی نے سامان دیکھتے سوال کیا۔ حیات میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ، شاور حیات سے کہتا دادی جان کی بات اگنور کرتا بیگ لیے باہر نکل گیا۔ دادی نے بے بسی سے اپنے پوتے کو جاتے دیکھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے دادی کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ انہیں دکھ ہوا، لیکن اب وہ بھی کیا کر سکتی تھی، غلطی بھی تو انہیں کی تھی نا۔ جی دادی جان، ہم شہر جا رہے ہیں، شاور کو کچھ کام ہے تو وہ روز آنا جانا نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، حیات نے تفصیل سے بتایا۔ بیٹا وہ ہم سے ناراض ہے کیا؟ دادی نے اداسی سے پوچھا۔ دادی ایک آپ کے اپنے ہی تو ہوتے ہیں، جن سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط نہیں سمجھیں گے، کبھی دکھ نہیں دیں گے، اور شاور کو بھی آپ سب سے ایسی ہی امید تھی جو آپ سب نے توڑ دی ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ بیٹا ہم شرمندہ ہیں، ہم سے انجانے میں بھول ہو گئی، تم اس سے بولو ہمیں معاف کر دے۔ دادی کے لہجے میں نمی گھلی تو ربیہ آنکھوں میں نمی لیے دادی کے پاس آتی، کندھے پہ ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دینے لگی۔ دادی انجانے میں ہی صحیح، لیکن بے اعتباری کا زخم تو دے دیا نا، اور زخموں کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھی ان کی گود میں رکھے ہاتھ تھامتی مسرا کر تسلی دینے لگی۔ انشاءاللہ، وہ بھی پھیکا سا مسکرائے۔ خدا حافظ، وہ ربیہ اور دادی کو کہتی باہر نکل گئی، جہاں شاور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو شاور پہلے سے ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حیات کے بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شاہ آپ آفس جائیں گے؟ اس نے خاموشی سے ڈرائیو کرتے حیات سے بات کرنے کی خاطر پوچھا، جبکہ وہ جانتی تھی اسے آفس ہی جانا ہے۔ صبح سے شاور کافی چپ چپ ہو گیا تھا، جسے حیات پیار اور توجہ سے واپس پہلے جیسا کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں گھر چھوڑ کے پھر واپس جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ہی میں آفس چلوں، اچھا اسی بہانے آپ کو آفس بھی دیکھ لوں گی، پھر تھوڑی دیر میں مما کی طرف چلی جاؤں گی، کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنا پروگرام بتاتے آخر میں اس کی رائے بھی جاننے لگی۔ جیسے تمہیں اچھا لگے، وہ ہلکا سچے مسکان کے ساتھ کہتا، توجہ روڈ کی طرف مرکوز کر گیا۔ بڑی بے مروت ہو آپ عائش، اگر میں آپ کو یاد نہ کروں تو آپ تو بھول ہی جاؤ ہمیں۔ کال یا سوتے آمنہ کی خفا سی آواز آئی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہاں میں جانتی ہوں، اب آپ بولیں گے میں بیزی ہوتا ہوں، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کی بات کاٹتی اس کے ہزار بار کے بولے گئے جملے دہرا گئی۔ چلو اچھا ہے، تمہیں پہلے ہی سب پتہ ہے، وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر آرام سے بولا۔ آپ ہو ہی بدتمیز، جب بھی آپ کو فون کرو ہمیشہ بزی جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے امی آپ کو کتنا یاد کر رہی ہے، روز پوچھتی ہیں آج تمہاری عائش سے بات ہوئی، وہ کب آئے گا ہم سے ملنے، وہ اداسی سے بولی۔ اس کے لہجے کی اداسی محسوس کرتے عائش بھی سنجیدہ ہوا۔ اماں کو کہنا میں ان سے ملنے بہت جلد آؤں گا، بس ان سے ملنے ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بھائی تم سے بھی ملنے آؤں گا، بس خوش، اب مجھے کام کرنے دو پھر بات ہوگی، وہ الوداعی کلمات کہتے فون بند کر گیا۔ ارے واہ بھابھی، آج آپ آفس میں؟ وہ لوگ ابھی آفس میں داخل ہوئے تھے۔
جب سامنے ورکر کو کچھ بتاتے افہام نے انہیں دیکھ کر خوشی سے کہا، میں نے سوچا ایک بار جا کے چیک تو کروں کہ میرے دیور صاحب آفس میں کوئی کام وام بھی کرتے ہیں یا پھر سارے کام میرے بیچارے شوہر کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دبائے اسے گھور کر بولی، توبہ کرے بھابھی، آپ کے شوہر بیچارے تو کہیں سے نہیں ہیں، میں ہوں معصوم، تبھی یہ سارا دن مجھ سے ڈھیر سارا کام کرواتے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا تو اس کی اداکاری پہ حیات مسکرا دی، جبکہ شاویر نے اسے گھورا۔ ایکسکیوز می ایوری ون، ان سے ملے، یہ ہے میری وائف حیات شاویر شاہ۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا حیات کے ارد گرد بازو کا گھیرا بناتا اس کا تعارف کروانے لگا، شادی کی بہت بہت مبارک ہو سر میم۔ سب اسٹاف نے تالیاں بجاتے مبارکباد دی۔ تھینکس، انہوں نے مسکرا کر قبول کی۔ آؤ حیات، میں تمہیں اپنا کیبن دکھاؤں۔ وہ حیات کو لے کر آگے بڑھا تو افہام بھی پیچھے ہی آیا۔ ایک منٹ، تم کہاں آ رہے ہو؟ جاؤ اور حیات کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ وہ ایک دم پیچھے مڑا، افہام کو آنکھوں میں چوٹی کیے دیکھ کر بولا، نہیں شاہ، میں بس تھوڑی دیر میں اماں کے گھر کے لیے نکلوں گی۔ اس نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے افہام، تم تھوڑی دیر میں حیات کو چھوڑ آنا اور اب ہمارے پیچھے نہیں آنا، اپنا کام کرو جا کے۔ شاویر اسی سختی سے حیات کو لیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس کا کیبن فرسٹ فلور پر تھا۔ عزت ہی نہیں ہے تیری تو افہام، لگتا ہے جلدی شادی کرنی پڑے گی، کیا پتہ شادی کے بعد سب عزت کرنے لگے۔ وہ سر جھٹکتا اپنے کام میں لگ گیا۔ حیات تھوڑی دیر بعد افہام کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی، اب دروازے پہ کھڑی دروازے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں آپ، اور آپ اکیلی آئی ہیں، شاویر بھائی نہیں آئے؟ کومل دروازہ کھلتے ہی خوشی سے اس کے گلے لگے، سوالوں کی بوچھاڑ کر گئی، پہلے مجھے اندر تو آنے دو لڑکی، تم نے تو دروازے پہ سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ ہلکا سا تھپڑ اس کے سر پر لگاتی مسکرائی، سوری، دروازہ بند کرتی۔ کومل دروازہ بند کرتی اس کو لیے اندر بڑھی۔ مما دیکھیں، آج چاند ہمارے گھر آیا ہے۔ کومل حیات کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لاتی چہک کے بولی، ارے میں چاند کب سے ہو گئی؟ وہ اس کے ساتھ اندر آتی شمیم بیگم کے گلے لگتی ناسمجھی سے پوچھنے لگی، آپ چاند ہی تو ہو، وہ بھی عید کا، جب عید کا چاند دیکھتے ہیں تو رونق آ جاتی ہے گھر میں بھی اور چہروں پر بھی، ایسے ہی جب آپ آتی ہو تو ہمارے گھر میں رونق آ جاتی ہے، ورنہ آپ کے جانے سے تو گھر ایک دم سونا سونا ہو گیا ہے۔ وہ اداسی سے بولی تو حیات کو اس پر بہت پیار آیا۔ ہاں حیات، تمہارے بابا بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، شمیم بیگم نے پیار سے بتایا، میں بھی آپ سب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ ان کے گلے میں باہیں ڈالے پیار سے بولی، اچھا یہ بتاؤ تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ اسے اکیلا دیکھ کر پوچھنے لگی، مجھے افہام چھوڑ کر گیا ہے، رات کو شاویر لینے آئیں گے، اس نے بتایا۔ اچھا اور سناؤ، تمہارے سسرال میں سب کیسے ہیں؟ انہوں نے سب کی خیریت معلوم کی۔ جی سب ٹھیک ہے۔ ان کے پوچھنے پہ حیات کو صبح کا واقعہ یاد آیا، وہ انہیں بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی اس لیے نہیں بتایا۔ مما خالہ کیسی ہیں؟ اس نے ندا بیگم کا پوچھا۔ وہ لاہور چلی گئی ہیں، روحان کی وہاں بہت اچھی جاب لگ گئی ہے، انہوں نے بتایا اور اٹھ گئی۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں رات کے کھانے کا دیکھ لوں ذرا، وہ کہتی کچن میں چلی گئی تو حیات اور کومل اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ اجالا اٹھو، کب سے سو رہی ہو؟ ابھی رات کے کھانے پر اجالا کو بلانے آئی تھی۔ اجالا جب سے پیپر دے کر آئی تھی جب سے سوئی رہی تھی، پہلے تو رضیہ بیگم اٹھا دیتی تھی لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا، انہوں نے ملازمت سے معلوم تو کر لیا تھا کہ وہ آ گئی ہے یا نہیں لیکن اسے اٹھایا نہیں تھا۔ اب جب رات ہو گئی تھی تو ابیا کو بھیجا تھا اٹھانے تاکہ وہ سب کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھتی ہوں۔ ابیا کی لائٹ کھولنے پر اجالا کمبل منہ پہ لیتی بڑبڑائی، اجالا رات ہو گئی، اٹھ جاؤ اب۔ ابیا نے کمبل کی چاپ، جھوٹ نہیں بولو، مجھے پتہ ہے ابھی رات نہیں ہوئی ہے، تھوڑی سی آنکھیں کھولے بولی، اچھا تو خود ہی اٹھ کے دیکھ لو کہ باہر سورج نکلا ہے یا چاند، وہ چڑھ کر بولی۔ اجالا نے ان میں ہاتھ چلا کے اپنا موبائل ڈھونڈا جو بیڈ پہ ہی پڑا ہوا تھا۔ اجالا نے ایک آنکھ کھول کے ٹائم دیکھا تو دنگ رہ گئی اور پھر فوراً بستر سے اٹھی، ابیا یہ کیا، رات کے 9 بج رہے ہیں، میں اتنی دیر تک سوتی رہی اور امی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ وہ اس کے مقابل آتی حیرت سے بولی، کھانا لگ گیا آ جاؤ۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اپنی کہتی باہر نکلنے لگی۔ جب اجالا نے کوہنی سے پکڑ کے روکا، یا اس وقت کون سا کھانا کھا رہے ہیں؟ ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ عموماً تو سب 8 بجے کھانا کھا چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن دیر سے نہیں کھا سکتے کیا؟ ابیا نے نظر چراتے کہا، کیونکہ رضیہ بیگم نے اجالا کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اجالا کو کچھ بھی پتہ چلے اور وہ بھائی کی چمچی لڑنے پہنچ جائے۔ ابیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی، نہیں نہیں نہیں، تو اس کی زبان لڑکھڑائی،
جھوٹ نہیں بولو، بتاؤ کیا چھپا رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا حویلی میں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورنے لگی۔ پہلے وعدہ کرو بڑی مما کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے کہا، نہیں بتاؤں گی، اب جلدی سے بتاؤ۔ وہ جلدی سے ابیا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لی، وعدہ کرتی بے صبری سے بولی تو ابھی ابھی گہری سانس بھرتی اسے سب بتاتی چلی گئی۔ کیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو وانیہ آپی کو صرف مغرور سمجھتی تھی، لیکن وہ اتنی مکار نکلیں گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ کیسے وہ میرے بھائی بھابھی کو الگ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ میں بھی ان کے گھر جاؤں گی اور ان کو سیدھا کروں گی۔ وہ غصے سے بھڑکتی آستین اوپر چڑھاتی باہر نکلنے لگی، جب ابیا نے اسے بازو سے پکڑتے واپس کھینچا۔ پاگل لڑکی، اپنے غصے پہ قابو رکھو، تبھی تمہیں کچھ نہیں بتا رہی تھی کہ تم غصے میں ہر لحاظ بھول جاتی ہو۔ اب خدا کے لیے نیچے جا کے کچھ نہیں کہنا، پہلے ہی سب پریشان ہیں، سمجھی؟ اس نے سمجھایا، لیکن اجالا کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سمجھی ہے۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں کہ وانیہ آپی نہیں، آپی نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں اسے آپی بولوں۔ وہ وانیہ، اب میں اسے بتاؤں گی کہ کس کے بھائی سے پنگا لیا اس نے۔ ابھی نے اس کی آنکھوں میں غصہ دیتے سر پہ ہاتھ مارا، مطلب سمجھنے پر بھی وہ نہیں سمجھی تھی۔ اجالا تمہیں شاور بھائی کی قسم تم کچھ نہیں کرو گی، اور یہ تھی اجالا کی کمزوری۔ اب کچھ بھی ہو جائے اجالا شاور کی دی گئی قسم کبھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اب یہ تم نے جانتے بوجھتے مجھے قسم دی ہے نا، اب تم جانتی بھی ہو میں بھائی سے کتنا پیار کرتی ہوں، پھر بھی اسے آنکھیں دکھاتی بولی، اجالا یہ ضروری تھا تمہارے لیے، اچھا اب چلو نیچے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے لے جانے لگی۔ منہ ہاتھ تو دھونے دو، اجالا دانت پیس کے غصہ ضبط کرتی بولی، اوپ سوری۔ ابھی نے دانت نکالتے کہا تو وہ سرجیکل جھپکتی باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ شاور چینج کر کے شرٹ لیس بیڈ پہ لیٹا اپنے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سر دبا رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ حیات چینج کر کر آئی تو اسے اپنا سر دباتے دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آتی پوچھنے لگی، ہاں یار بس تھکن ہو گئی ہے تھوڑی۔ وہ اس کو دیکھتا آہستگی سے بولا، میں دبا دیتی ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سر سے ہٹائے، تم بس میرے پاس آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے برابر میں لٹا گیا۔ شاور نے اس کے کھلے باہوں میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس بھرا، شاہ آپ تھک گئے نا تو آرام کریں۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گردن پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی، میرا آرام صرف تم ہو، کیا تم مجھے آرام دو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جیسے اجازت مانگ رہا تھا۔ حیات نے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ مسکرا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں ایسے جھکا لی جیسے اسے اجازت دی ہو۔ اس کا شرمانا شاور کو اور بے خود کرنے لگتا۔ وہ آنکھوں میں ہزاروں جذبات لیے شرم سے جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا، اس کے چہرے پر محبت کے کئی رنگ لانے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اس کے وجود میں گم ہوتا، اپنی دھڑکن اتارتا گیا، اور حیات خاموشی سے اس کی شدتیں سہتی رہی۔